अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, आज बात करते हैं कि हम मुहर्रम किस तरह से मनाएँ। 1 तारीख से लेकर 30 या 29 तारीख तक हम मुहर्रम किस तरह से अदा करें, मुहर्रम के हुकूक को हम किस तरह से अदा करें और किस तरह से हमें शरीयत मुस्तफ़ा पर चलते हुए मुहर्रम के तमाम अहकामात को बजा लाना है और अच्छे आमाल किस तरह से करना है। इसके मुताल्लिक़ मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बहुत ही प्यारी क्लिप आपके सामने रखता हूं और यकीन जाने मुफ्ती साहब की वीडियो देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे और आपके दिल दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हम मुसलमानों को, सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों को किस तरह से मुहर्रमुल हराम मनाना है। आइए मिलकर वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए, करबला के वाक़यात सुनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रो धो कर के लोग गम हल्का कर लें, बल्कि करबला का एक अजीम मैसेज ये होता है कि हम हर साल तजदीद ईमान करते हैं, ईमान को फिर से जिला बख्शने के लिए बयानात सुनते हैं ताकि हमारे जज्बे फिर से जवान हो जाएं। और हमें तारीख़ में अक्सर ये बताया गया है, हर साल आप सुनते होंगे, छोटी सी जमात थी हुसैन आज़म के साथ, मुकाबिल में बहुत बड़ा लश्कर जर्रार था। अगरचे बज़ाहिर इमाम हुसैन और रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा को मसाइब और मशक्क़तों का सामना उठाना पड़ा और बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, लेकिन ज़माना गुज़रते गुज़रते ये मैसेज सबको आम हो गया कि हकीकत में जीत हुसैन की ही थी। किसी का मैदान में कत्ल हो जाना ये हार और शिकस्त की अलामत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़ान गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को सूंघा करते थे और कहा करते थे, फरमाया करते कि ये जन्नत के फूलों में से कुछ फूल हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। बुरा हो उन जालिमों का जिन्होंने जन्नत के इन फूलों को भी नोच दिया और इन्हें बिखेर दिया। इसी को आला हज़रत ने अपने सलाम में कहा था, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, या करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला के मैदान पर सलाम भेजते हुए आला हज़रत ने यूँ कहा था कि यहाँ बिखरे हुए हैं, ये मदीने के फूल हैं। जिस जगह देखो रसूलुल्लाह का कोई ना कोई शहजादा नजर आता है, उस ज़मीन को भी आला हज़रत ने सलाम पेश किया था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घराना यकीन जाने अल्लाह ताला की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ घराना है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनकी नेकियां अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा हैं और जिनके बारे में खुद मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वह उमर होते। उतनी सारी फजीलतें उनके पास हैं, लेकिन मदीने में एक वक्त ऐसा आया कि कहत आ गया, बारिश नहीं आ रही थी, लोग सूखा पड़ गया तो परेशान हो गए, सब अमीरुल मोमिनीन के पास आए। जानते हो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनामात से नवाजा, वो जाहिद भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा भी हैं, सब हैं। दुआ के लिए खुद हाथ उठा देते नहीं, बल्कि सारे लोगों को मैदान में जमा किया और फिर उसके बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर से बुलाया, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और बीच मैदान में आकर के हज़रत अब्बास का हाथ पकड़ा और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तेरे नबी के रिश्तेदार का हाथ मेरे हाथ में है, मैं बारिश तुझसे मांगता हूँ, तो मेरी बात को रद्द ना फरमा। मदीने वाले रिवायत बयान करते हैं हज़रत उमर ने अभी हाथ छोड़ा भी नहीं था कि मदीने में बारिश शुरू हो चुकी थी। अहले बैत के वसीले से दुआ की जाए, अल्लाह कबूल फरमाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घराना, आज भी जो सादात हैं उनका एहतराम किया जाए, उनका अदब किया जाए, आम लोगों की तरह उनके साथ बर्ताव ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के निस्बतों का ख्याल ज़रूर रखा जाए। जानते हैं कितनी बड़ी वईद भी आई है जो इनके साथ बुरा करता है। एक खातून, बड़ी किताबों में लिखा हुआ, एक खातून जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थीं,
وہ بڑی پریشان ہو گئیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچوں کو لے کر کے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ایک شہر میں آئیں۔ شہر میں ایک بہت بڑے رئیس تھے، وہ مسلمان، اس کے گھر آئی، اس سے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو مسجد میں ٹھہرایا ہے اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، میں حضور کی آل میں سے ہوں، میری کچھ مدد کر دو میری بچیوں کے لیے۔ اس رئیس زادے نے، اس امیر زادے نے کہا اچھا اب مانگنے کا طریقہ ایسا بھی آ گیا، تم اگر آل رسول ہو تو کوئی ثبوت دے دو، کوئی پروف دے دو، تم حضور کی آل میں سے کہتی ہو اپنے آپ کو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ خاتون وہاں سے چلی گئی، اس کے پاس سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی تو چلی گئی۔ اسی وقت وہ شام میں گزر رہی تھی، بھوک کی شدت تھی، ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے، پوچھا ہے کون ہے؟ کہا یہ شہر کا ایک مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، لیکن لوگوں کو دیتا بہت ہے، مارتا رہتا ہے۔ یہ خاتون وہاں گئی اور اس سے کہا، اپنا معاملہ بھی بتایا کہ میں حالات کی ماری ہوئی ہوں، پریشان ہوں، میری بچیاں مسجد میں ہیں اور میرا گھر سب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس مجوسی شخص نے اتنا سنا تو فوراً اپنے گھر سے عورتوں کو بلوا کر کے کہا، جاؤ اس خاتون کی بچیاں جو مسجد میں ٹھہری ہیں عزت سے انہیں لے آؤ، اپنے گھر میں مہمان بناؤ، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ وہ تھا مسلمان نہیں تھا، عزت کیا، گھر میں ٹھہرایا اور خاتون کو اپنے گھر مہمان بنایا، ان کی خاطر تواضع کی۔ اب سنیں، رات ہو گئی، رات کے وقت یہ جو رئیس زادہ تھا، امیر زادہ تھا، جو مسلمان تھا، اس نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہے۔ تو یہ رئیس زادہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آقا میری شفاعت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں شفاعت کی جائے؟ کہا کہ آقا میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میرے امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہاں کیا پیش کرتا؟ پروف پوچھنے والے، دلیلیں پوچھنے والے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ لاجواب ہوا اور رونے لگا کہ آقا مجھ سے آپ اعراض نہ فرمائیں، مجھ سے آپ ناراض نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری ایک شہزادی تیرے گھر آئی تھی، تو نے اس سے اس کے نسب کا ثبوت پوچھا تھا، اس کی مدد نہیں کیا تھا۔ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بیان کر رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، دھاڑے مار کر کے رونے لگا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی اس نے دیکھا اسی خواب میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جنت کی طرف دکھا رہے ہیں، اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے، جس کے گھر وہ عورت ٹھہری ہوئی ہے، مجوسی آگ کا پجاری ہے، لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے۔ تو یہ بیدار ہوا، بہت پریشان ہوا، اپنے مصاحبین کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو، اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں، کہاں ٹھہری ہے؟ کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے؟ سبوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں اس مجوسی کے گھر ٹھہری۔ یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا، گیا اور اس مجوسی سے کہا کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے برائے مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو، وہ ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہم اسے مہمان بنائیں گے۔ اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس رئیس زادے نے کہا 1000 درہم میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، قبول کر لے۔ اس مجوسی نے کہا اس کا 10 گنا بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس مجوسی نے اتنا اصرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے؟ کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کے آیا ہے۔ کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی، ہم رات کے وقت سوئے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا۔ ہم اب مجوسی نہیں ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے ان کی ایک شہزادی کی عزت پر اتنا بڑا انعام دیا کہ ہمیں دائرہ ایمان میں لایا، اور پھر میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے فلاں
کل تو اٹھے گا تو جنت میں مولا تیرے لیے فلاں محل تیار رکھے گا. میرے آقا کی یہ بشارت میں نے سنی اور تجھے پھٹکارتے ہوئے بھی میں نے خواب میں سنا. تو نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا ہے. عزیزان گرامی وقار وہ روتے گڑ گڑاتے واپس چلا آیا. زندگی کی کوئی اگر کمائی تھی تو اس نے سوچا کہ سب لگا کر کے حاصل کر لوں, مگر اہل بیت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کمائی, ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی اور آگ کا پجاری بازی لے گیا صرف اہل بیت کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے. آج میں اس واقعے سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت میں سے جو کوئی بھی ہوں وہ اگر خستہ حال نظر آتے ہیں, اگر پٹے پرانے کپڑوں میں ہیں, وہ حالات اور گردش حالات کے پیش نظر ان کی کمائی اور ان کے فلاں چیزوں پر اگر کوئی اثر پڑ بھی گیا ہو تو میرے عزیزو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں, ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں. نہیں, بلکہ رسول اللہ سے اگر ان کا رشتہ ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. وہ چاہے جس کونے میں بیٹھے ہوں, یہ ضروری نہیں کہ سید ہو تو بہت اعلیٰ قسم کے محل میں رہتا ہو, بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتا ہو, بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں چلتا ہو. ضروری نہیں. کبھی سید زیادہ غریب بھی ہو سکتا ہے, وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا سید زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ سید زادوں کا احترام ملحوظ نظر رہے, ورنہ ہمارا یہ کمایا ہوا عبادتوں کا خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. اب آئیں, یہ تو بعد میں آنے والے اہل بیت کے احترام اور عزت کی باتیں ہیں, ان کے متعلق یہ واقعات ہیں, لیکن خود رسول پاک کے جو شہزادے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش خود کی ہے, جن کے بوسے خود میرے آقا نے لیے, وہ حسن مجتبی اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی کتنی عزت اور ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو کندھوں پر سوار کر کے مدینے لے جایا کرتے تھے. اکثر باہر جاتے تو دونوں شہزادے کندھوں پر سوار ہوتے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور کہا, اے شہزادوں, کیا تمہاری قسمت ہے کہ سواری پائی بھی تو کیسی سواری پائی, کیسی سواری پائی. کائنات کا آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے تمہیں میسر ہیں. اتنی تعریف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں فرماتے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو, بلکہ میرے آقا یوں فرماتے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں. سواری کی تم نے تعریف کی تو سوار کی بھی تعریف کرو کہ وہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے عزیزو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب حسینن, جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انا من الحسین و حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ کیسی بات ہے, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. ایک جملہ تو اس میں سمجھ میں آتا ہے, حسین مجھ سے ہیں. حضور نے فرمایا یقیناً اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے, اولاد اس کے دادا نانا سے ہی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کو معلوم ہوگا. حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں. یقیناً حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں, تو حسین حضور سے ہیں. لیکن جو دوسرا جملہ ہے, میرے آقا نے فرمایا میں حسین سے ہوں. یہ کیسے, میں حسین سے ہوں؟ بھلا کوئی نانا اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا, ہم محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اعتبار سے حسین رسول سے ہی ہیں, اور حضور نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میرا پورا دین حسین سے چلنا ہے. اسی کی تشریح کرتے ہوئے امام الہند سلطان الاولیاء غریب نواز نے فرمایا تھا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. فرماتے ہیں معین الدین حسن چشتی غریب نواز اپنے ہی دادا اور اپنے ہی نانا کی شان میں امام حسین شاہ ہیں. شاہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں. شاہ میں اور بادشاہ میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ ویسے تو سب لوگ کہتے ہوں گے فلاں شاہ ہے فلاں بادشاہ ہے, دونوں میں فرق ہے. شاہ جو ہے سلطان کو کہتے ہیں, اور بادشاہ کنگ میکر کو کہتے ہیں جو بادشاہ بناتا ہے. جو شاہ بناتا ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے.
اور دین است حسین دین پناہ است حسین. حسین پورے دین کا نام ہے, حسین دین کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے. اپنا سر دے دیا, ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے. اب سمجھ میں آیا حضور حسین سے کیسے ہے؟ حضور حسین سے کیسے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین سے ہے. جو حسین پاک سے نفرت کیا, بغاوت کیا, وہ دین سے نکلنے والوں میں سے ہے, خارج ہونے والوں میں سے ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں میں سے ہے. میں ابھی چند دن قبل, ابھی اسی محرم سے قبل ایک بات سنا, کسی سعودی لقوہ مارے ہوئے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا, ہاں ریالوں نے جس کا لقوہ مارا ہے, جس کے عقیدے پر, اگر یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی کربلا کی, 2 شہزادوں کی لڑائی تھی, یعنی حضرت حسین حضرت علی کے شہزادے اور یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ, آپس میں 2 بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کی لڑائیاں تھیں. اس بیوقوف کو معلوم کہاں ہے, کہاں کس کو شہزادہ کر رہا ہے, کس کو شہزادہ کہہ رہا ہے. ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ یقیناً شہزادہ رسول ہیں, لیکن یزید کو شہزادہ کہا جائے گا؟ پلید ہے. جس کے نام کے ساتھ ہم پلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ شہزادوں کی لڑائیاں نہیں تھی, حق و باطل کی لڑائی تھی. حق و باطل کی لڑائی تھی, اور نہ ہی 2 خاندانوں کی لڑائی تھی, اور نہ ہی یہ سیاست کا معاملہ تھا جیسے آج کچھ لوگ یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. جیسے پہلے یہ جوکر نائک کہتا تھا کہ یہ سیاست کا معاملہ تھا, یہ سیاسی معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو گئی. ان کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست اس وقت ایسی ہی تھی جیسے الیکشن کے لیے, ووٹنگ کے لیے جگہ جگہ گھومنا پڑے. ارے حسین اعظم ہے, حسین اعظم ہے, رسول اللہ کے نواسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی, وہ چاہتے تو پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر لیتے. انہوں نے میرے آقا کے فقر و فاقے کو پسند کیا. اگر ان کو حکومت ہی پیاری تھی اور سیاست ہی کرنا تھا تو اپنے باپ کے انتقال کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے. حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے, تب تک امام حسین نے نہیں مطالبہ کیا. اگر ان کو یہی سب شوق تھا بادشاہت کا, سیاست کا, تو وہ تو حضرت علی کے بیٹے تھے, خلافت حضرت علی کے بعد ختم ہو رہی تھی, تو وہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میرے باپ کی خلافت اب مجھے آئے. نہیں دعویٰ کیا کبھی. یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے, 20 سال کے بعد اگر وہ مدینے سے اٹھ رہے ہیں تو صرف اس بات پر اٹھ رہے ہیں کہ نبی کونین کے دین پر کوئی غدار اور فاسق و فاجر کرسی نہ بچھا سکے. اور آج تک میرے عزیزوں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. حسین اعظم کا ایک مرتبہ کھڑا ہو جانا اس زمانے میں, اس کا اثر آج تک دکھتا ہے. مجھے بتاؤ کس مسجد کے امام کو آپ چور رکھتے ہیں, چور ڈکیت ہو, لفنگا ہو, اناڑی ہو, ٹپوری ہو, جس طرح کا بھی ہو, اسے امام بناتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بناتے؟ بزنس تو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, لیکن مصلے پر آپ ہر چیز دیکھتے ہیں. داڑھی پوری ہے کہ نہیں, کپڑے صحیح ہے کہ نہیں, داغ تو نہیں لگے اس کو. ہاں, اور اگر یہ امام کہیں ادھر ادھر کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا ہے یہ تک آپ نظر رکھتے ہیں. اچھی بات ہے, نظر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنا امام ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسے امام حسین نے تصور دیا ہے. ہم حسینی ہیں الحمدللہ. بھائی یزید کو آپ نے امام تسلیم اسی لیے نہیں کیا کہ اگر رسول اللہ کے نواسے نے اس وقت اس کو امیر المومنین کہہ دیا ہوتا تو پھر قیامت تک آنے والے سب لوگ یہ دلیل بناتے, رسول اللہ کے نواسے نے جب ایک فاسق و فاجر کو امام بنایا تھا تو ہماری مسجدوں کا امام چور ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ دلیل بنا سکتے. امام علی مقام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ایسا مشعل پیدا کیا, ایک ایسی روشنی بنائی کہ اسی کے بل بوتے آج تک ہم چل رہے ہیں. عزیزان گرامی, حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے, یہاں تک کہ اکثر حضور کا جبہ مبارکہ کافی کشادہ ہوتا, کبھی پہن کے آتے ہیں. تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبے کے اندر کوئی چیز چھپا کر کے آتے, تو ہم دیکھتے کوئی قیمتی چیز چھپا کر آئے ٹھنڈیوں کے دنوں میں, لیکن وہ قیمتی چیز وہی شہزادے ہوتے تھے.
हुजूर के जुब्बे में छुपे हुए होते हैं हजरत हसन मुश्तबा और हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला। आप अंदाजा करें, सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक देखने के लिए बेकरार रहते, सहाबा हुजूर के मोहरे नबूवत को देखने के लिए बेकरार रहते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसे लेने के लिए बेकरार रहते। इन शहजादों की अजमत और उनकी किस्मत को देखें कि हमेशा हुजूर के जिस्म मुबारका से लगे हुए होते थे, यहाँ तक कि सजदे में मेरे आका जाएं तो उस पर सवार भी हो जाते थे। मेरे आका उनको हटाते नहीं थे, लंबा सजदा कर लेते लेकिन उन शहजादों को गिरने नहीं देते थे। ये उन शहजादों की तरबियत है। एक दिन हजरत फातिमा बेकरार थी, बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, पूछा बच्चे कहाँ हैं? हजरत फातिमा कहती है मैं कब से ढूंढ रही हूँ, बच्चे नहीं मिल रहे, छोटे छोटे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ढूंढने के लिए भेजे तो देखते हैं मदीने मस्जिद नबवी के थोड़ा सा दूर एक दरख्त के नीचे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, लेकिन जिब्राइल अमीन दोनों पर साया किए हुए हैं। हाँ, फरिश्ते साया किए हुए रहते हैं। और यही हसनैन करीमैन हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में इनको खुद खिलाया करते थे। बच्चों के साथ अगर खेलना हुजूर का साबित है तो इन शहजादों के साथ है। कुश्ती लड़ा रहे होते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन की कुश्ती लड़ा रहे हैं। होता है घरों में दो बच्चों की कुश्ती लगाते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी साइड ले रहे थे? हजरत इमाम हसन की साइड ले रहे थे। वो बड़े थे और हजरत हसन को कहते थे हसन तुम हुसैन को यहाँ से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, जैसे हम बच्चों को कुश्ती लड़वाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह का मुकाबला करवा रहे थे, हजरत फातिमा घर में से कहती हैं अब्बा जान ये कैसी बात है, आप बड़े की साइड ले रहे हैं, हसन बड़े हैं आप उनकी साइड ले रहे हैं, हुसैन छोटा है। हुजूर पाक फरमाते हैं फातिमा तुम नहीं देखती, हुसैन की तरफ से जिब्राइल हैं, जिब्राइल उनसे कह रहे हैं कि हसन को यहां से पकड़ो, हसन को यहां से पकड़ो। अल्लाह अल्लाह, ये शहजादे वो हैं जिनमें से एक को सैयदुल अंबिया सपोर्ट कर रहा है, दूसरे को सैयदुल मलाइका सपोर्ट कर रहा है। और वो घराना कैसा जिसके बारे में इमाम ज़मन कहते हैं बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की, और इनको कभी नाराज करना मेरे आका को हरगिज पसंद नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी इन दोनों बच्चों को नाराज होने नहीं देना चाहते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमाम हुसैन जब पैदा हुए हैं उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजरत इब्राहीम की विलादत हुई थी। हुजूर के अपने बेटे बीबी मारिया किब्तिया से हुजूर के बेटे पैदा हुए, उनकी उम्र 6 महीने की हो गई थी। और हजरत फातिमा के घर में इमाम हुसैन पैदा हुए। आगे पीछे थोड़ी सी एक वक्त ऐसा आया कि हुजूर अपने बेटे को लेकर बैठे हैं। बेटा कितना अजीज होता है, बेटा अपना बेटा। 2 बेटे पहले हुजूर के इंतकाल कर चुके थे, ये तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहीम, और हजरत फातिमा के बेटे हुसैन दोनों को चूम रहे थे। जिब्राइल आए, कहा आका अल्लाह ताला की मंशा ये है कि इन दोनों में से किसी एक ही को आप रख सकते हैं। अल्लाह अकबर, चुनो तो किसको चुनो? एक तरफ बेटा है और एक तरफ नवासा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों की तरफ देखा और जिब्राइल से कहा ए जिब्राइल, हुसैन को मैं मुंतखब करता हूं। अपने बेटे को जिस पर वार दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को जिन पर कुर्बान किया, उस हुसैन आजम का हम तज़किरा करने चले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनका हद दर्जे ख्याल किया, नमाजों में, घरों में और हर जगह। यहां तक कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घर दावत में गए, खाना वहां पर रखा गया है, तो पहले कोई चीज मंगवाते और आधा उसमें से करके कहते ले जाओ फातिमा के घर दे आओ, उनके घर में फाका है। अपने शहजादों का ख्याल फरमाते, अपने नवासों का ख्याल फरमाते। अजीज़ान गिरामी, यही वो अहले बैत हैं जिनकी शान में कुरान की कई आयतें नाजिल हुई। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, यह आयत है सूरह दहर की 29वें पारे में। हुआ यह था कि हजरत फातिमा की कनीज फिजा, इन्होंने मन्नत मांगी थी। दोनों शहजादे बहुत बीमार थे कि अगर ये सही हो जाएं तो हम 3 रोजे रखेंगे, अगर ये सही हो गए तो 3 रोजे रखेंगे घर वाले। बच्चे सही हो गए, रोजा रखा सारे लोगों ने मिलकर।
مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ اور یہ کنیز فضہ اور 2 شہزادے ہیں۔ حضرت علی کی کمائی 2 درہم کی تھی، باغیچے سے خدمت کے بعد 2 درہم لاتے جس سے اتنا آٹا آتا کہ 5 روٹیاں بن سکتی تھیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ افطار میں روٹیاں بنی، شام کے وقت کسی فقیر نے آواز دی، ایک مسکین آیا، فقیر آیا، کہا میں نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیا جائے۔ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر دی تھیں، پانی پی کر کے ان لوگوں نے افطار کیا، دوسرا بھی روزہ رکھا۔ دوسرے دن حضرت علی پھر آٹا لے آئے، 5 روٹیاں بنائیں۔ آج کے دن ایک یتیم بچہ آیا افطاری کے وقت میں، اس نے بھی وہی آواز اٹھائی۔ حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو کھلایا۔ آج پھر پانی سے افطار کیا، تیسرا روزہ تھا۔ تیسرے روزے کے دن حضرت علی خود محنت کر کے اتنے پیسے لے آئے کہ پھر 5 روٹیاں بنی۔ اس دن افطار کے لیے بیٹھے تو جیل سے چھوٹا وہ ایک قیدی آیا، کہا میں ہر گھر کو کھٹکھٹا لیا، مجھے کوئی نہیں کھلایا، میں نے سنا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، رسول اللہ کے گھر والے، یہاں سے واپس نہیں بھیجتے کسی کو۔ حضرت فاطمہ نے اس قیدی کو بھی 5 روٹیاں دی تھی۔ تیسرا دن گزر گیا، پیٹ پیٹ سے لگ گیا، بھوک کی شدت ہے، بچے طاق میں بیٹھ گئے اور حضرت علی جھک گئے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں آئے، پکارا کہاں ہیں؟ آواز کسی کی نہیں آ رہی تھی، سب ایک ایک کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا فاطمہ، وہ آئیں، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ سنایا ایسے ایسے ہم نے منت مانگی تھی۔ منت مانگو تو روزے کی مانگو اے غلاموں، اہل بیت کے غلام، خالی دھاگا باندھنے اور تالا باندھنے کی نیت منتیں نہیں ہوتی۔ منت قرآن ختم کرنے کی بھی کرو، روزہ رکھنے کی بھی کرو، یہ اللہ کو راضی کرنے والی منتیں ہیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ایسا ایسا حال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو فاطمہ، تم امتحان میں کامیاب ہو گئی، نہ وہ مسکین تھا، نہ وہ یتیم تھا، نہ وہ قیدی تھا، ہر دن اللہ کا ایک فرشتہ آتا تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کتنا عطا کر سکتے ہیں۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اس دن ان کے گھر میں جنت سے اللہ نے خوان نعمت اتارا۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان کے پاس امتحان لیا بھی گیا تو وہ سب عطا کرتے رہے، ان کی شان ہی یہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی بہت سارے سادات اور مشائخ کو دیکھا ہے، وہ نوازنے والوں میں سے ہیں، عطا کرنے والوں میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفات ان کے گھروں میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ اب حالات کربلا کی طرف ہم چلتے ہیں میرے عزیزو۔ حالات ایسے کیا پیش آئے کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا؟ حالات ایسے کیسے آ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سے خراب ہو گئے، بہت خراب، حالانکہ اس سے پہلے ہی خراب ہو گئے تھے۔ آپس میں جنگیں ہوئی، خانہ جنگیاں ہوئی، ایک دوسروں کی لڑائیاں ہوئی، میں ان سب کی طرف نہیں جاتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور ان کی خلافت سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال تک چلی، اور 20 سال تک دمشق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی اور یہ چلتی رہی۔ اس دوران بہت سارے فتوحات بھی ہوئے، اسلامی سلطنتیں بڑھتی بھی رہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اب جو معاملہ خراب ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا، وہ تھے صحابی رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں رشتے میں، حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔
وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں. امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ ناہنجار تھا, وہ صحیح آدمی نہیں تھا, فاسق و فاجر تھا. ہاں یہ اور بات ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا. ان کی زندگی میں باپ جب تک تھے اس کی برائیاں, اس کی عیاشیاں ظاہر نہیں تھیں. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تخت پر یزید بیٹھا. یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں, اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا, یزید کو حاکم مان لیا, اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا. لیکن جو صحابہ تھے, بڑے صحابہ, انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں, یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا, اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا, دن بھر اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا. یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے, کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں. ہاں, یہاں کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں, گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں. یہ زمانہ نہیں تھا, وہ صحابہ کا زمانہ تھا, وہ تابعین کا زمانہ تھا. وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا. تو یہی معاملہ ہو گیا. یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے. اس وقت جو خلافت کے امیدوار تھے, جو اہل تھے, وہ اور بھی صحابہ تھے. جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, یہ حضرت زبیر کے بیٹے, حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے, حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ, یہ مکہ میں تھے, وہ بھی خلافت کے اہل تھے. مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے, حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے. یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت. لیکن یزید نہ صحابی ہے, نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے. حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے, 25 ہجری میں. اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے. اب یزید نے طاقت کے بل بوتے, اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا. اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا, مدینے سے تھا, اور کوفہ سے تھا. کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے. کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے, اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے. حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا, حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں. یہ سب حالات ہوئے, لیکن وہاں چاہنے والوں کی کثرت بھی بہت تھی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں, تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے, یہ مسل مشہور ہو گئی. تو امام حسین مدینہ میں تھے, عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے. یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا. کس کو؟ یزید کو. کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے, یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے, تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا, اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے. ایک بات یاد رکھیں, کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے. مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے. ایسے اکثر ہوا ہے. تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے, مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے. ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا. یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا. حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے. سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے, ان کا گھر مدینہ میں تھا, اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا, اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا. اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ, عبداللہ بن عمر کو بلاؤ, اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ, اور ان سے میری بیعت لے لو, اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. گورنر کو جیسے ہی آرڈر آیا, ان تینوں کو بلایا اس نے, اس میں امام حسین بھی تھے. گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں, آپ حضرات تسلیم کر لیں.
آپ یزید کو خلیفہ مان لیں۔ حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے، کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو عیاش ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ آپ اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو۔ اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینے کا، اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں، اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے، میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا، بیچ کا کوئی راستہ نکالیں۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں، میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے۔ اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان۔ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے، یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے۔ سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے۔ حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا، قتل و قتال نہیں کر سکتا، حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے۔ آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا، ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے۔ مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے، آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، آپ کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر، آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم، اور آپ کی بھتیجی، اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا۔ پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے، اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا۔ روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے۔ میرے عزیزو، اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں۔ غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے، لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے، ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حسین اعظم روضہ رسول پر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ، یا ابتا، اے میرے باپ۔ حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے، میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا، میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے، قبر اطہر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے، جس کو سونگھا کرتے تھے، جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے، جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے۔ اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت البقیع میں دفن تھیں، ان کے روضے پر آئے، اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی اور کہا آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو، مسلمانوں کا خون نہ بہے، میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا اور مدینے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا، مجھے اجازت دی جائے۔ حسین اعظم نے اپنی ماں سے اجازت لی، اپنے چھوٹے بچوں کا ایک قافلہ لے کر نکل پڑے۔ میرے عزیزو، گھر والوں کا قافلہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہم جیسے نکمے، ہم جیسے گنہگار صرف 7 دن یا 8 دن کے لیے عمرے پر مدینے جاتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ کبھی ہم روزے کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم بس میں آگے کا سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مدینے کی سرحدیں نکلنے تک
دل بار بار ہچکولے کھاتا رہتا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ ہم تو تمنا یہ لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے، میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے، پوچھو حاجیوں سے کیا کیفیت ہوتی ہے، عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، مدینے سے جب رخصت ہو کر کے آتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے حاجی کبھی کھمبوں کو پکڑ رو رہے ہوتے ہیں، کبھی دروازوں کو پکڑ کر، کبھی چمٹ کر کے اور بوسے دے کر کے رخصتی لے رہے ہوتے ہیں۔ حسین اعظم کا کیا حال ہوگا جن کا بچپنا اس مدینے میں گزرا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو نمازیں پڑھاتے وہاں دیکھا ہے، میرے آقا کو اللہ کی قرآن کی آیتیں سناتا ہوا انہوں نے وہاں دیکھا ہے، حدیثیں میرے آقا کی انہوں نے سنی ہیں، جن کا کھیلنا کودنا اس مدینہ طیبہ میں گزرا ہے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آیا کرتے، جبرائیل ان کے گھر اترا کرتے۔ یہ ساری یادیں چھوڑ کر کے حسین اعظم ہجرت کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، ہجرت معمولی چیز نہیں ہے، یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ میں جانتا ہوں گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہم جب اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ خدمت اسلام کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے وہ بات جب پڑھنے کے لیے ہم بچپن میں مدرسے جا رہے ہوتے تو پورا سفر ٹرین میں روتے ہوئے جاتے تھے۔ کبھی ماں کی شکل سامنے آتی، کبھی باپ کی شکل، کبھی دوست یاد آتے، کبھی بھائی یاد آتے۔ ہم جانے کے 1 مہینے تک وہاں روتے رہتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ حسین اعظم اپنے اس مدینہ رسول کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جہاں ان کی ہزاروں یادیں تھیں، جہاں ان کی ہزاروں یادیں میرے آقا سے وابستہ تھیں۔ حسین اعظم کی ہجرت پر لاکھوں سلام۔ انہوں نے اگر ہجرت کیا بھی ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ اے جوانوں، تم سب اس بات کو یاد رکھ لینا، اگر مصطفیٰ کے دین پر کبھی آنچ آئے، اگر وطن چھوڑنا پڑے، ہجرت کرنا پڑے، تو ہجرت کو بھی ہم برداشت کر سکیں، اس لیے کہ صرف اور صرف دین کے لیے جس نے ہجرت کیا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیا، اگر بیچ راستے بھی اس کی موت آ جائے، اللہ اس کا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہجرت کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ میرے عزیزو، دین مصطفیٰ کے لیے یہ اٹھایا حسین اعظم نے، سارا کشٹ، ساری مصیبتیں، ساری مشقتیں، یہاں سے نکل کر کے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ مکہ مکرمہ جب پہنچے، امام عالی مقام، یہ شعبان کا مہینہ تھا، اور شعبان کے بعد ٹھیک رمضان آنے والا تھا۔ مکہ والوں نے استقبال کیا، اور اچھے سے سارے لوگ ملنے جلنے لگے، اور کہا اچھا کیا آپ نے یہاں تشریف لائے، امن و امان کے ساتھ رہیں۔ یہاں تک تو معاملہ سب ٹھیک ہی تھا، امام حسین اگر مکہ ہی میں رہ جاتے، وہیں پر طواف کعبہ، حرم کعبہ میں مقیم رہتے تو کچھ ہونا نہ تھا، لیکن کیا کریں، قدرت کا لکھا ہوا وہ غالب آ کر رہے گا۔ ان کی شہادت اچانک نہیں ہوئی ہے میرے عزیزو، حسین اعظم کی شہادت ان کے بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کے پاس ایک شیشی میں تھوڑی سی مٹی لا کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام سلمہ، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو ایک جگہ پر قتل کر دے گی اور خون بہا دے گی۔ میں رونے لگا تو جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لا کر مجھے دے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دی اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا اے ام سلمہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ یہ کب میرے آقا نے بشارت دی تھی؟ جب حسین اعظم کی عمر ابھی 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر میں ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، جو اپنے نواسے کی 50 سال بعد ہونے والی شہادت کی خبر دے رہے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا بیان تھا۔ اگر آپ کو بھی یہ بیان اچھا لگا ہے تو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔